टहनी को काट रहे हो जिस टहनी पर तुम खुद बैठे हो। सियासतदानों को सियासी तनाज़ात अदालतों में लेकर नहीं जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, पनामा लीक्स की मज़ीद तहकीकात के लिए बनने वाली GIT ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी किस्म के दबाव में आए बगैर सच को सामने लाएगी। एक जानिब हुसैन नवाज ने GIT के 2 मेंबर्स पर एतराज़ात उठाए तो दूसरी जानिब GIT ने कल 24 घंटों में हुसैन नवाज को तहकीकात के लिए तलब किया और आज उनसे 2 घंटे तक तहकीकात की गई, जबकि ये भी खबरें हैं कि उनको दोबारा भी तलब किया जा सकता है। सवाल यह है कि GIT को बने आज 23 दिन हो गए और GIT ने अपनी पहली रिपोर्ट भी पेश कर दी है। आखिर इतने दिनों के बाद शरीफ खानदान को क्यों GIT के मेंबर्स पर एतराज़ करना याद आया? क्या ये शरीफ खानदान की जानिब से GIT की तहकीकात पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है? और क्या अब हुसैन नवाज के बाद शरीफ खानदान के बाकी अफराद मरियम सफदर, हसन नवाज और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी GIT तहकीकात करेगी? सवाल ये भी यहाँ पर पैदा होता है कि अगर GIT ने वज़ीर आज़म को तलब कर लिया तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से GIT के सामने पेश होंगे? जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज एक बार फिर से तहरीक इंसाफ को निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान आग से खेल रहे हैं और अगर नवाज शरीफ को काम करने दिया जाता तो आज गुर्बत के बादल छट चुके होते। एक तरफ तो वफाकी वज़ीर ख़जाना बजट तकरीर में अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाते नहीं थकते और आज एक और वफाकी वज़ीर ये कह रहे हैं कि इनको काम नहीं करने दिया गया। आखिर गरीब आवाम किसकी बात पर यकीन करें? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे, दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि यूं तो भारतीय फ़ौज की दरिंदगी जो है ये 70 साल से जारी है और लाखों कश्मीरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हज़ारों ख़वातीन की बेहुरमती की जा चुकी है, जबकि लातादाद आज़ादी के मतवाले भारतीय मज़ालिम के बाद माजूर हो चुके हैं, जबकि कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है इन तमाम मज़ालिम के बाद आज तक जारी है। कश्मीरियों ने एक बार फिर से दुनिया भर की इन तमाम नाम नहाद इंसानी हुकूक के तर्जुमानों के मुंह पर जोर का तमाचा मारा जो हर वक्त इंसानी हुकूक के अलमदार बने फिरते हैं। शहीद बुरहान वानी के दोस्त सब्ज़र अहमद बट की नमाज जनाजा लाखों अफराद की शिरकत के बाद की वजह से 7 बार पढ़ाई गई और इससे ये बात जाहिर होती है कि कश्मीरी अवाम 70 साल से कुर्बानियाँ देकर थकी नहीं है और कश्मीरी अवाम आज़ादी के आज भी मतवाले हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर कश्मीरियों पर यह जुल्म कब तक चलेगा? आलमी अदालत इंसाफ को कुलभूषण यादव जैसे लोगों को तो फेयर ट्रायल का हक देना आता है, लेकिन 70 साल से अपने हक की जंग लड़ने वाले कश्मीरियों की पुकार आखिर क्यों नहीं सुनी जाती? क्या पाकिस्तान की हुकूमत का सिर्फ ये फ़र्ज़ है कि वो इस तरह हर ज़ालिमाना कार्रवाई पर सिर्फ ये बयान दे दे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है और अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले में मदाखलत करे? क्या ये कहकर हम तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाते हैं? इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची स्टूडियो से ज़फ़र हिलाली साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, आपसे शुरू करती हूँ। आप जानते हैं कि हुसैन नवाज ने GIT के 2 अफसरान पर एतराज़ात उठाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफसर अमीर अजीज़ और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल रसूल। ये वो 2 ऑफिसर्स हैं जिनकी गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए गए और इस हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी है जो हुसैन नवाज ने वहाँ पर दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अब सवालात उठ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन एतराज़ात को तस्लीम कर लेती है तो क्या फिर इसमें रद्दोबदल होगा? फिर इस GIT की क्या हैसियत रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी? शुक्रिया शादिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि असल बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग होगी तो उसमें हुसैन नवाज साहब के वकील जो है वो ऐसे क्या सबूत पेश करेंगे कि जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये एतराज़ात उठाए हैं। इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि आप महज एतराज़ उठाना काफ़ी नहीं है, आपको ये बताना पड़ेगा कि जिनको आप बायस कह रहे हैं, जानिबदार कह रहे हैं, उनके बारे में ऐसे क्या शवाहिद हैं आपके कि जिसमें बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने या उनकी फैमिली को इन 2 मेंबरों ने माजी में टारगेट किया हो। तो ये आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन देखना ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और जो एतराज़ात उठाए गए हैं उस पर फिर उन GIT के अरकान का क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो उन अरकान से भी पूछेगी, क्योंकि ये वो GIT नहीं है जो नॉर्मली GITs बनाई जाती हैं। ये वो GIT है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है, इनके मेंबरान की सिलेक्शन खुद सुप्रीम कोर्ट में है ने की है। तो क्योंकि सिलेक्शन पे एतराज़ है
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سلیکٹر پر بھی اعتراض کیا ہے کہ جس نے سلیکٹ کیا ہے ان کو، انہوں نے سلیکشن غلط کی ہے. ایک تو یہ کہ یہ بیلیٹڈ اعتراض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسے شواہد ہیں تو سپریم کورٹ ضرور اس کو سنجیدگی سے لے گی. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ہر ایسپیکٹ کو دیکھنا ہے نا، ہر ایسپیکٹ کو دیکھنا ہے. اگر ان اعتراضات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور آفیسرز کو چینج کرنے تک نوبت آتی ہے تو معاملات کیا پھر پیچھے چلے جائیں گے؟ آلریڈی 23 دن تو ہو گئے جی آئی ٹی کو بنے، اپنی پہلی رپورٹ بھی پیش کر دی، تو پھر 60 دنوں کے اندر جو تحقیقات کرنی ہے وہ پھر معاملہ کیا لمبا نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں ایک چیز سپریم کورٹ نے ہر صورت میں جو ہے مد نظر رکھنی اور رکھتی ہیں کورٹس، وہ یہ کہ جس کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے اس کے اعتراضات کو جو ہے وہ دور کیا جائے، اس کا یقین دلایا جائے، کیونکہ اس انکوائری کی غیر جانبداری جو ہے وہ بہت سپریم کورٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی رہے. تو یقیناً سپریم کورٹ ان چیزوں کو بھی دیکھے گی. اسی لیے تھوڑا سا مجھے خود بھی جو ہے یہ تعجب ہوا جب انہوں نے آج جی آئی ٹی نے حسین نواز کو طلب کیا. میرے خیال میں سپریم کورٹ نے جو کل ہیئرنگ کر رہی ہے اگر اس کا ویٹ کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ جی آئی ٹی انڈر کوسچن انہوں نے کر دی ہے، رائٹلی یا رانگلی انہوں نے اس کو کوسچن کیا ہے، لیکن اس کے باوجود حسین نواز آج گئے، انہوں نے 2 گھنٹے تفتیش کی، ان سے تفتیش ہوئی ہے، وہ وکیل کے ساتھ گئے. اس کا مطلب ہے جی آئی ٹی نے ان کے وکیل پر بھی اعتراض نہیں کیا، ان کی وکیل کی پریزنس پر بھی اعتراض نہیں کیا. تو جی آئی ٹی نے جہاں تک ہو سکا حسین نواز صاحب کو بظاہر اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل دوسری مرتبہ بھی بلا سکتے ہیں سوال نامے کے حوالے سے، کیونکہ جی آئی ٹی کی طرف سے کوئی ابھی تک ہمارے سامنے چیز نہیں آئی ہے کہ وہ سوال نامہ بھیجا گیا تھا نہیں بھیجا گیا تھا. ہم نے صرف اخبارات میں پڑھا ہے کہ کوئی 13 سوال وزیر اعظم اور ان کے بچوں کو بھیجے گئے ماں سوائے مریم نواز صاحبہ کے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ غالباً مریم نواز انڈر انویسٹیگیشن نہیں ہے اور نہ انڈر انویسٹیگیشن جی آئی ٹی کی اس پہ نظر آتی ہیں. مجھے اہم چیز یہ ہے کہ ان 13 سوالات کے جوابات اگر وزیر اعظم ہاؤس کو مل گئے جس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے تو ان سوالات کے جواب وزیر اعظم کی طرف سے کیا ہوں گے. اگر جی آئی ٹی اس سے مطمئن نہیں ہوتی تو وزیر اعظم کو طلب کر سکتی ہے. اور ماضی میں جو اصغر خان کے کیس میں ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ سوالات بھیجے گئے تھے، اس کے جواب دے دیے گئے تھے، اس کے بعد ان کو نہیں بلایا گیا تھا. کل کا دن جو ہے اس حوالے سے اس کیس کی پروگریس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوگا. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، اعتراض اٹھانا ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، غیر جانبداری پر انہوں نے سوالات اٹھائے، لیکن دوسرا پہلو تو یہ بھی سامنے آ رہا ہے نا، اپوزیشن بھی ظاہر ہے یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. شازیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف مشکل ہوگا ان دونوں کو نکالنے، امپاسبل ہوگا، خاص طور ان دا کیس آف مسٹر بلال رسول جو ایس سی پی کے ہیں. ان کے خلاف کیا ان کے اعتراض ہیں کہ ان کی وائف سوشل میڈیا پہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی پرو پی ٹی آئی ہے کہ وہ خود ان کا ایک رشتہ دار ہے، ان کی رشتہ داری ہے میاں وہ جو رسول کی میاں اظہر کے ساتھ. بھائی کیا پتا سب کی رشتہ داری ایسے آپ ٹریس کر سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی سٹیپ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو فریولس ہے، یوز لیس آبجیکشنز. دوسری بات عامر عزیز، اب وہ کہہ رہے ہیں عامر عزیز جو ہے وہ مشرف کے زمانے میں میرے والد صاحب کے خلاف کنکاکٹڈ فالس چارجز لگا رہے تھے. بھائی عامر عزیز واز اے فرسٹ کلاس آفیسر، جس بینک میں اس کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اس نے تو حدیبیہ کیس کو توڑ کے رکھ دیا، اور اس لیے یہ حدیبیہ کیس پھر واپس آیا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو اگر ایک آدمی کمپٹنٹ ہو تو اس کے خلاف آبجیکشنز آئے تو اس کے معنی اس کو نکال دے خواہ آن ہز پاسٹ بھی کمپٹنسی، مانے کہ سب لوگ خوش تھے ان سے. اس نے جو وہ کیا نہیں اس نے حدیبیہ کیس میں ڈسکور کیا. بھائی اس نے یہ بھی ڈسکور کیا شازیہ کہ اس وقت جو نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ ہے سعید احمد، اس کے نام پہ ایک اکاؤنٹ کھولا گیا تھا اور اس اکاؤنٹ سے پیسے جاتے تھے نواز شریف صاحب کے کمپنیز کے لیے، وہ بھی پتا چلا. اس لیے تو شاید وہ اس وقت آج نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ ہے، مجھے نہیں پتا، مگر لوگ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں.
ٹھیک ہے مجھے بریک لینے دیں شازیہ. بات یہ ہے جی 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 مجھے بولیں واپس ہی آ کے اگر آپ پوچھیں تو جی ضرور. جی جی بولیں کمپلیٹ کر لیں ہلالی صاحب بولیں. میں کمپلیٹ تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی ان کا اسٹریٹجی کیا ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں آبجیکٹ, یہ نہیں کہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے خیال میں ان کا اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس انکوائری کو کھینچیں, جتنا لمبا جا سکتا ہے لے جائیں. دیکھیے اگر یہ کل جے آئی ٹی چینج نہ ہوا, مانے یہ جو 3 ججز جو ہیں انہوں نے چینج نہیں کیا, تو یہ کیا کریں گے, یہ اوریجنل کورٹ کے پاس جائیں گے. وہ 5 ججز کھوسا صاحب جو لیڈ کر رہے تھے ان کو کہیں گے کہ بھائی یہ ہمارے یہ ہیں آبجیکشنز. اگر انہوں نے بھی نہیں کیا تو کیا پتا, they will petition the appellate jurisdiction of the Supreme Court, اور چیف جسٹس کو کہیں گے 7 ممبر بینچ لاؤ, 7 ممبر, let the 7 member bench consider it. اس لیے کہ وہ دھمکیاں دیں گے کہ ہم کورٹ کو بوائیکاٹ کریں گے. اگر یہ نہیں ہوا, دیکھیے بہت بڑے چیزیں, many things are at stake. تو میرے اپنے خیال میں ان کا اسٹریٹجی یہ ہے to buy time, اور فائنلی شازیہ months down the road جب ان کو فکر ہوگی کہ یہ انکوائری ٹھیک نہیں جا رہا ہے, کل وہ الیکشنز کال کر دیں. اور پھر کیا ہوگا انکوائری کو, اگر کیبنٹ کو گورنمنٹ کو آپ ڈیزالو کرتے, ہمارے اسمبلی کو ڈیزالو کر کے آپ الیکشن, آپ کے خیال میں یہ بھی آپشن سوچ رکھی ہے حکومت نے. مجھے بریک لینے دیں, بریک آج جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جے آئی ٹی کے سامنے آج حسین نواز پیش ہوئے, کیا یہ اب دائرہ مزید وسیع ہوگا اور پرائم منسٹر صاحب تک جائے گا, اور پرائم منسٹر صاحب کس حیثیت سے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے حسین نواز کا جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا, ان سے تحقیقات کی گئیں, جو ذرائع بتا رہے ہیں 2 گھنٹے تک ان سے سوالات کیے گئے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جس سسٹم کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, جس سسٹم کی خرابی کی بات کرتے ہیں, اب احتساب کی ایک اچھی مثال قائم ہو رہی ہے, اکراس دی بورڈ سب کا احتساب ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ شازیہ ذیشان صاحبہ, آپ کو اور جو میرے دونوں آنریبل پینلسٹ ہیں, اور آپ کے ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹیپ ہے, ایک بڑا سٹیپ لیا گیا ہے اس آئیڈیل یا اس ایک رومانوی کیفیت کی طرف جو پاکستان کو بنانے والے اور پھر ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگ ہم چاہتے ہیں, اور آپ بھی شاید ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لا کی حکومت ہو, رول آف لا ہو. اس کے لیے یہ ایک اچھی اور ایک بہت بڑا قدم ہے. ابھی اور بڑے شازیہ صاحبہ, ابھی بہت سے بڑے اور مراحل طے کرنے ہیں, لیکن آج کے جو امیجز ہیں, دیکھیں شازیہ, اس کا جو بھی ریزلٹ نکلے, لیکن یہ جو امیجز آج لوگوں نے دیکھے, یہ پاکستان میں بہت کم دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں طاقتور اور پاورفل لوگ جو ہیں وہ آئین کے سامنے پیش ہونا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں, اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو ہے وہ پولیٹیکلی سٹیبل اور پولیٹیکلی پاورفل اور ایلیٹ کلاس کے لوگ جو ہیں ان کا احتساب ہو, کیا جائے کہ ان کے خلاف فیصلے بھی آئیں. تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ امیجز جو ہیں وہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوں گی کہ ان کے بیٹے جو ہے اس طرح سے وہ ادھر آ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور آپ جب اس طرح پاناما لیکس میں آپ کا نام آتا ہے, then you have to face the music آپ کو. اور لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کو, بہت کم لوگوں کا اس کا احساس ہوگا, وہ یہ ہے کہ جو پچھلی پیشی ہوئی تھی اس آنریبل پینل کی جو 3 جج صاحبان ہیں, میں بھی وہاں موجود تھا, اور وہاں پر جو سینئر ترین جج ہیں اس موجودہ پینل کے, جناب اعجاز افضل صاحب جو ایک زمانے میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے, بڑے لرنرڈ جج ہیں, انہوں نے جو ان کا اور پینل کا جو میں نے ٹون دیکھا, ان کا جو میں نے ان کو آبزرویشنز دیکھی, مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ لوگ آنریبل جج صاحبان شاید ایک دن بھی ایکسٹرا کمیشن کو, جوڈیشل کمیشن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ 60 دن میں اس کا فیصلہ چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جتنی بھی کوشش میاں صاحب اور ان کے وکلاء کریں,
اس میں لی تو لال کرنے کی اور اس کو لمبا کرنے کی، شاید وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور اگر وہ لمبا کرنے کی کوشش کریں گے تو پولیٹیکلی ان کے لیے اور ڈیمیجنگ ہوگا. اگر ان کے پاس منی ٹریل ہے تو ان کو سب سے زیادہ سوٹ یہ کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ سب کچھ آرڈیل جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، جس طرح آج خواجہ سعد رفیق کو ہم نے دیکھا جس قدر وہ غصے میں بات کر رہے تھے کہ آگ سے کھیل رہے ہیں عمران خان اور جو سیاسی معاملات ہیں ان کو عدالت میں لے کر جانا چاہیے، اور اب جس طریقے سے تحقیقات چل رہی ہیں حسین نواز کا جی آئی ٹی میں پیش ہونا اور کہا جا رہا ہے بڑی ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت پریشر محسوس کر رہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے اور پی ٹی آئی کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا، یہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جو امیجز ہیں، ابھی میرے بھائی علی محمد بات کر رہے تھے، جو امیجز ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. میرا خیال ہے ابھی پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا تھا یوسف رضا گیلانی ایز اے پرائم منسٹر سپریم کورٹ کے روبرو پیش ہوئے تھے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز میں، اور اس سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن جو سویلین رولرز ہیں اور ان کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ یہ اکاؤنٹیبلٹی اور ہونی چاہیے، اور یہ بالکل اچھی بات ہے. ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، اور اس چیز کو جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو پھر رول آف لا وہ سب کے لیے ہونا چاہیے اور سب کے لیے ہی جو ہے ہوگا، تو ہم میرا خیال ہے صحیح منزل پر پہنچ پائیں گے. دوسری بات یہ کہ جو خواجہ سعد رفیق یا مسلم لیگ نون کے لوگ بات کہہ رہے تھے، خواجہ سعد رفیق کو یہ بات تھوڑی سی میاں نواز شریف کو بھی بتانی چاہیے. جب میاں نواز شریف بحیثیت اپوزیشن لیڈر کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے خود اپوزیشن نے جس طریقے سے کیا، آج ہم جو پشاور میں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی ڈسٹربنگ امیج ہیں کیونکہ یہ سچویشن انارکی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن اگین خود جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو پوری مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے پنجاب میں مظاہرے جس طریقے سے کیے تھے، جس طریقے سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ پولیس والے نے آ کے اپنی بیلٹ اٹھا کے ان کو دے دی تو اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا. جب ہم خود گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کل ہمیں اپوزیشن میں بھی ہونا ہے، اور جو آج کی اپوزیشن ہے اسے بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ کل وہ گورنمنٹ میں ہوں گے، جو آج وہ کر رہے ہیں وہ کل جب گورنمنٹ میں ہوں گے تو اس وقت کی اپوزیشن ہوگی. یہ چیزیں ہم سوچتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے یہاں وہ پولیٹیکل کلچر ڈیولپ نہیں ہوا ہے. اسی لیے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ سیاست دانوں کو اپنے اندر ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ضرور ایوالو کرنا چاہیے. چینج آف لائلٹیز کے حوالے سے، ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے، کسی پہ اگر کرپشن کے چارج پہ کسی کو کسی پارٹی سے نکالا جائے اس کو دوسری پارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. جب تک سیاست دان پارلیمنٹ کے اندر رہ کے اس طرح کی کوئی جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنائیں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. یہ جو حسین نواز ہوں، حسن نواز ہوں، یا ایون میاں نواز شریف کو بھی کال کیا جائے، یہ اگر ٹرانسپیرنٹ انداز میں انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے نتائج میاں صاحب کے حق میں بھی آ سکتے ہیں، خلاف بھی آ سکتے ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی مسٹ لیڈ فرام دا فرنٹ، فرام دا ٹاپ. جب تک یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوگی، اور اگین میں پھر یہ اس بات پہ اسٹریس کروں گا، یہ کام صرف سویلین رولر کے ہی ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں جب لوگ آئین توڑ کے نکل جاتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہم ہمیشہ چپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ان کو ٹچ نہ کیا جائے، دے آر انٹچبلز. جب تک اس ملک میں انٹچبلز رہیں گے کبھی بھی آپ رول آف لا قائم نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ہلالی صاحب، شریف خاندان جب سپریم کورٹ میں کہا جاتا ہے کہ ثبوت پیش نہیں کر سکا، ایک عرصے تک وہاں بھی ہیئرنگ چلتی رہی، تو ایسے جی آئی ٹی میں وہ کون سے ثبوت لے آئیں گے کہ بالکل کلیئر قرار دیے جائیں گے شریف خاندان کے لوگ؟ بالکل ہے، جے آئی ٹی کے پاس یہ ثبوت ہے کہ ان کے کیا حرکتیں رہے ہیں جب پہلے گورنمنٹ دوسرے گورنمنٹ میں تھے. کس کو نہیں پتا ہے کہ وہ پراپرٹیز کب خریدے گئے، کون خریدا اور کون ریئل بینیفیشری ہے. رحمان ملک کو تو پتا ہے، وہ کدھر ہے آج کل، چپ ہے. میں کہنے کی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ایک منٹ کا مجھے یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کچھ پروڈیوس کر سکیں گے. مگر شازیہ میں ایک اور پوائنٹ ڈالنا چاہتا ہوں جو نیشنل پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے شازیہ کہ یہ کیس کو 60 دن کے بعد ختم ہونا چاہیے. اس لیے دیکھیے فاٹا ریفارمز
پاکستان کے بہت ضروری ایک کچھ ریفارمز بن رہے تھے، اب پتہ نہیں وہ ختم ہو گئے، اس کو دفن کر دیا گیا ہے، کیوں نہیں پتہ۔ دوسری بات اس کی امپورٹنس، یہ صاحب محمد صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، علی محمد صاحب، یہ آپ کو بتائیں گے کیا ہے۔ وی مسٹ ہیو پروگریس ان دیٹ۔ یہ بہت آرکیک ایک سسٹم ہے جس کو ختم کرنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ پورا بجٹ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ان کو اس دشواری اور مشکل سے نکلے۔ اگر یہ پریشر نہیں ہوتا تو بڑا اچھا بجٹ آ سکتا تھا اور غریبوں کے لیے بہت اور ہو سکتا تھا۔ اور فائنلی کشمیر کا موقع آ رہا ہے، آ گیا ہے۔ یہ ڈسکریڈٹڈ گورنمنٹ جس کے خلاف کیس پہ کیس یہ ہے، کرپشن چارج اور کرپشن ہے، یہ نہیں لے کے کشمیر کا معاملہ یو این یا پوری دنیا جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 وجہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں شازیہ اس کیس کو 60 ڈیز کے اندر ختم ہونا چاہیے، ون وے اور دی ادر۔ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں الیکشن نواز شریف صاحب دیکھیں گے، اگر کیس ان کے خلاف جا رہا ہے، پہلے تو یہ کہیں گے کہ سٹے آرڈر دو جے آئی ٹی پہ، اور جے آئی ٹی پہ شازیہ جب یہ سٹے آرڈر پہ جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو نہیں ملے گا، بیکاز ہیل سے کہ اب تو الیکشنز آ گئے ہیں، میں کیا کروں، ہماری یہ وہ، اگر نہ ملے اور الیکشنز آئے تو یہ ان کی کوشش ہوگا کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو چلاتے رہیں۔ مگر آئی ہوپ وی ہیو اے ڈیسائسو ریزلٹ ان 60 ڈیز۔ لوگ تنگ آ گئے ہیں اور یہ پورا ملک جو ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مظہر عباس صاحب، دیکھیں میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف کسی بھی صورت میں ایون ان دا ورسٹ سینیریو الیکشن پہ جائیں گے۔ اس کی ایک بیسک وجہ ہے، اور وہ ہے اگلے سال مارچ میں سینٹ کے الیکشن۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت کا خاتمہ ہو، اور اس کیس کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کی اپنی پوزیشن تو جا سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت بہرحال برقرار رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر صورت میں ورسٹ سے ورسٹ سینیریو میں بھی میاں نواز شریف چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت مارچ میں سینٹ کے الیکشن جیتنے کے بعد الیکشن کی طرف جائے۔ اس لیے مجھے وہ سچویشن نہیں نظر آتی کہ جس میں میاں نواز شریف کسی بھی صورت میں ایک تو اپنے آپ کو پوری طرح بچانے کی کوشش کریں گے، اور جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے تھے وہ ہر وہ طریقہ ایڈاپٹ کریں گے کہ جس کی بنیاد پہ معاملات یا تو ڈیلے ہو جائیں یا اپیل کے ذریعے چیزیں آگے بڑھتی رہیں، وہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ لیکن جو دوسری پلان بھی ہے ان کے سامنے، نہیں تو اگر یہ معاملہ لنگر آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں شریف خاندان اور الیکشن کا وقت آ جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگا یہ چیز ان کے خلاف جائے گی الیکشن کیمپین میں؟ دیکھیں اس وقت تو 2 چیزیں ہیں۔ فرض کریں میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، ڈسکوالیفائی اگر ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، تو میرا ہنچ یہ ہے کہ مے بی آئی ایم رانگ کہ وہ اس پروسیس کا بوائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور اس بوائیکاٹ کی صورت میں اس کے باوجود بھی فیصلہ آئے گا، لیکن اس بوائیکاٹ کی صورت میں ایک پولیٹیکل کنٹروورسی وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں۔ جس طریقے سے جب سپریم کورٹ یہ ہیئرنگ کر رہی تھی تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آپ اگر دیکھیں تو شروع میں بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئیں جس میں لگا کہ شاید وہ جی آئی ٹی بنانے پر بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ فیصلہ دے دینا چاہیے۔ پھر یہ طرف بھی پی ٹی آئی کی طرف سے آیا تھا کہ جی آئی ٹی میں جو بینچ 3 وہ بنائی ہے اس میں وہی لوگوں کو شامل ہونا چاہیے جو لوگ وہ ان 3 ججوں کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں اور یہ پولیٹکس کا حصہ ہے، لیگل پروسیس کا حصہ ہے، لیکن میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سامنے 2 ہی آپشن ہیں کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ ان کے خلاف دیتی ہے تو وہ کسی اور کو پرائم منسٹر نامنیٹ کر سکتے ہیں، کسی اور کو نامنیٹ کر کے وہ پنجاب میں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی جو ہے انہوں نے اس میں کنٹروورشل لوگ تھے، انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا، تو وہ ساری وہ حربے استعمال کر سکتے ہیں۔ سیاسی شہید بننے کی آپ کا مطلب ہے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے وہ بہت آبیس ہے۔ حالانکہ یہ اس کیس کے اندر ان پرٹیکولر میاں نواز شریف نے بہت سے کرائسس دیکھے ہیں، میرے نظر میں یہ ان کا ورسٹ کرائسس، اور آج کی جس امیج کی ابھی علی بات کر رہے تھے شروع میں، مجھے ایسا لگا
जैसे मियां नवाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो और शायद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो। यानी मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा कि कल क्या होगा। इसी प्रेशर की मैं बात कर रही थी ना कि शायद जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा फील कर रही है पीटीआई का। मुझे एक ब्रेक लेने दें नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, इसमें कोई शक नहीं पनामा करप्शन पर पीटीआई ने बड़ी आवाज़ उठाई और आज जो मामलात हैं वो जीआईटी में और 60 दिनों में नतीजा भी आ जाएगा। अब आपको नहीं लगता कि इलेक्शन में जाने के लिए जिस धांधली की बात आपने 2013 में की, इससे जान छुड़ाने के लिए अब आप लोगों का सारा जो फोकस है, आप लोग चाहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, आपका सारा फोकस अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर होना चाहिए? देखिए शाजिया साहिबा, 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि मियाँ साहब इस वक्त शायद अपने पॉलिटिकल करियर का, जो अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़तें भी बख्शी हैं, वज़ीर आज़म बनना बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बचपन में मतलब वी वर किड्स जब मियाँ साहब वज़ीर आला थे, उनको बचपन से हम देखते रहे, हाइज एंड लोज उनके ज़िंदगी में आए हैं। शायद 28 मई 1998 में शायद उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा दिन था जो आज यौम तकबीर है, या जब वो वापस आए पाकिस्तान में मुशर्रफ के ख़िलाफ़, या जब वो हुकूमत उन्होंने पिछली बनाई, जब हुकूमत बनाई सब ने उनको आउट किया था, समझते थे कि वो नहीं आएंगे दोबारा, वो जीत गए। मैं समझता हूँ आज जो है, आज का दिन, ख़ासकर आज का दिन जब उनके बेटे को बुलाया जा रहा है करप्शन चार्जेस पे, मैं समझता हूँ दिस इज प्रॉब्ली द पॉलिटिकल लोएस्ट जो उन्होंने जिंदगी में कभी भी फील किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज नॉट एज अ पीटीआई एमएनए, एज अ पाकिस्तानी, मुझे ये फील होता है कि वो दिन जब उनको अटक किले में डाला गया, जब उनको मुल्क बदर होना पड़ा, शायद ये दिन आज का उससे उनके लिए पॉलिटिकली ज्यादा डैमेजिंग है। और उसके साथ साथ इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में जब 2 चीजें उनके बड़ी खिलाफ हैं, हमारे लिए तो एज अ पॉलिटिकल ओपोनेंट हमारे लिए तो बड़ा सेटिस्फाइंग है कि हमने मुल्क के सबसे ताकतवर आदमी को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया अल्लाह के फजल से, क्योंकि हम उसूलों पे, इमरान खान साहब उसूलों पे खड़े, उन्होंने साबित कर दिया कि मुल्क के ताकतवर आदमी को भी एहतसाब के कटहरे में ला गए हैं। लेकिन 2 चीजें शाजिया साहबा इस वक्त ऐसी हैं कि मियाँ साहब इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स वुड नेवर गो टू कॉल अ री इलेक्शन। वाई? नंबर 1, इस वक्त अगर वो री इलेक्शन पे जाते हैं तो देखिए, पनामा ना इमरान खान ने लेके आए हैं, ना किसी पाकिस्तानी साथी का, ना कोई अब्बास साहब का, ना कोई किसी का, उमर चीमा साहब, किसी का नहीं है, बाहर से आया है, बड़ा डैमेजिंग है। चोरी के इल्जामात हैं शाजिया, चोरी के, मुल्क के खजाने को लूटने के। वो चाहेंगे कि वो इससे क्लियर होकर निकलें। तो इस वक्त अगर वो इस वक्त मौजूदा एज इट इज सूरत हाल पे जाते हैं तो बड़ा डैमेजिंग है। जिस तरह वो कहते थे ना पुराने वक्तों में कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग में लग गया था, वो कहानी अब नहीं चलेगी, क्योंकि वो मजलूम बन के जाते थे, इस वक्त वो मजलूम नहीं जालिम बन के उभरे हैं। एक बात। दूसरी चीज जो है, पॉलिटिकली स्पीकिंग जो सूरत हाल है मुल्क में, जो लोड शेडिंग पे मियाँ साहब का, मैं समझता हूँ पॉलिटिकली बिल्कुल वाटर शेड है उनकी सियासत के लिए, कि सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं। देखें, पख्तूनख्वा में आज भी आपने देखा होगा बड़ा वो हुआ है पेशावर में। कल रात मेरे एमएनए पीटीआई के जुनैद अकबर और हमारे मिनिस्टर जो हैं वो वहां पे, उन्होंने जेल में रात काटी है अपनी पुलिस ने। किसी पाकिस्तान में ऐसी पिक्चर्स नहीं है कि अपनी, जी बिल्कुल, अपनी पुलिस, जी आज उनकी जमानत पे वो आए हैं। मेरे अपने इलाके का मैं आपको बता दूं, NA10 में, अलो कासम में और मध्य बाबा पीर सदी में शाजिया रमजान है, अफ्तारी में बिजली नहीं है, सहरी में नहीं है, 4-4 दिन से बिजली नहीं है। ये सारे मामलात अपनी जगह। मजहर अब्बास साहब, जो बात मैं कर रही थी कि पनामा केस अपनी जगह, सूरत हाल में एक मिनट ऐसी सूरत हाल में अगर मियां साहब री इलेक्शन का सोचते हैं तो अवाम जो है वो तो ऑलरेडी गुस्से में है, तो दे विल वोट अगेंस्ट। मैं समझता हूँ वो चाहेंगे ये, लेकिन एट द एंड आपकी जीत इलेक्शंस में ही होनी है, और इलेक्शंस में तब होगी जब साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे। मजहर अब्बास साहब, पनामा केस अपनी जगह, लोड शेडिंग अपनी जगह, करप्शन अपनी जगह, लेकिन अगर इन्हें इलेक्शन में जाना है, जिनका जिस बात का शोर, धांधली का शोर 2013 के इलेक्शन में इन्होंने मचाया था, जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। पनामा केस इन्हें इलेक्शन 2018 का नहीं जितवा सकता। ये बात समझनी चाहिए पीटीआई को।
یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے، صرف پی ٹی آئی کو ہی کیوں ہم کہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے علی کی کہ پی ٹی آئی نے یقیناً مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف کو بہت بیک فٹ پہ ڈالا ہے، بہت پریشر میں لائے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ الیکشن میں جائیں گے اور الیکٹورل ریفارمز آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ نے اسی الیکشن کمیشن کے تحت اور اسی جو بھی طریقہ کار ہے اس کے تحت آپ نے الیکشن لڑنا ہے، جس پہ آپ ماضی میں کوسچن کرتے رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے جو ایک سیاسی غلطی ہوئی ہے اپوزیشن کی طرف سے، وہ الیکٹورل ریفارمز نہ کروا کے ہوئی ہے۔ ابھی اطلاعات ہیں کہ کوئی 80% چیزوں پہ کنسنسس ہو گیا ہے، ابھی ڈی لیمیٹیشنز ہونی ہیں، ڈی لیمیٹیشنز کے نتیجے میں کانسٹیٹنسیز بڑھتی ہیں نہیں بڑھتی ہیں، ساری چیزیں مرحلے ہیں۔ تو اگر فرض کریں 2-3 مہینے بعد ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے جہاں پہ الیکشن میں جائیں گے تو الیکٹورل ریفارمز کے بغیر جائیں گے، الیکٹورل ریفارمز کے بغیر آپ الیکشن میں جائیں گے تو پھر آپ کچھ بھی کہتے رہیں، کسی کی بھی نگرانی میں آپ الیکشن کروا لیں، الیکشنز اسی طرح ہوں گے جس طرح 2013 کے الیکشنز ہوئے ہیں، آپ اس کو مانیں نہ مانیں لیکن وہ الیکشنز ہوئے۔ تو یہ جو بیسک انسٹیٹیوشنلائز چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں اس میں بدقسمتی سے ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس نے بہت وقت ضائع کر دیا، اور یہ آج ہم اپنا 5واں سال شروع ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے وہ لیجسلیشن نہیں کی جو الیکٹورل ریفارمز کے لیے ضروری ہے۔ یہ بڑی کی فیکٹر ہے کیونکہ الیکشن بالکل ایک الگ سائنس ہوتی ہے، پالیٹکس بالکل مختلف ہوتی ہے، الیکشن لڑنے کے جو طریقے ہیں اس میں پی ٹی آئی 2013 میں اپنی آرگنائزیشن کی وجہ سے مار کھائی تھی۔ صحیح جی دیکھیے، پہلی بات جلدی سے میں یہ کہہ دوں گا کہ کوئی الیکشن لاز تو میرے خیال میں گریٹ برٹن میں تو ہے ہی نہیں، انگلینڈ میں تو ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی ان کے الیکشنز فیئر ہوتے ہیں۔ بھئی یہی جو قانون ہے آپ کے پاس، اگر لوگ امپلیمنٹ کریں سنسیئرلی کریں تو یہی کافی ہے اور الیکشنز ہو سکتے ہیں، مگر وہ نہیں ہوں گے اس لیے شاید سینسس کی وجہ سے یا ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک ریفارمز ہونا چاہیے۔ مگر شازیہ یہ ورڈکٹ ہسٹورک ہوگا، یہ اس لیے ہسٹورک ہوگا، یہ صرف نواز شریف صاحب نہیں جائیں گے، اس کے بعد ایک لمبا لائن ہے جو لیڈر آف دی اپوزیشن سے شروع ہوتا ہے اور ان کے فائنانس منسٹر سے نیچے جاتے جاتے پتہ نہیں کدھر تک پہنچتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف ایک آدمی ڈسکوالیفائی ہو منی لانڈرنگ اینڈ نان ڈیکلریشن آف ایسیٹس اور ایسے چارجز، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ جب یہ فیصلہ آ جائے اور اگر وہ فیصلہ ہے جو ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں the whole politics of Pakistan will change، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم الیکشنز اور یہ وہ باتیں کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ سب ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی، عالمی برادری کی خاموشی کی، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مظہر عباس صاحب، پچھلے سال برہان وانی کی شہادت اور اس کے بعد جو بھارتی مظالم تھے، بھارتی بربریت تھی، پوری دنیا نے دیکھی۔ بات یہ ہے کہ کلبھوشن یادو پر تمام اعترافات ثبوتوں کے بعد اگر انڈیا پاکستان کو عالمی عدالت انصاف میں لے کر جا سکتا ہے تو ہم کشمیر کے معاملے پر جو مظالم پوری دنیا دیکھ رہی ہے، عالمی عدالت انصاف کا ان کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ دیکھیے شادیہ، ایک تو جس طرح جو کشمیر کی جدوجہد ہے اور اس طرح کی جو تاریخی جدوجہد ہوتی ہیں وہ کبھی ناکامی سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ الٹیمیٹلی انڈیا کو اس کے سلوشن پہ آنا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیں، جتنی بھی آپ بربریت کر لیں، جتنا بھی آپ قتل عام کر لیں، جو اسٹرگل ہوتی ہے اور جو خاص طور پہ اس طرح کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ ناکام نہیں ہوا کرتی، وہ وقتی طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کمزور پڑ گئی ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ آپ فلسطین کی جدوجہد دیکھ لیں، آپ کشمیر میں ہونے والی جدوجہد دیکھ لیں۔ چیز یہ ہے کہ اس طرح کی قربانیاں آپ کو ونڈو آف اپارچونٹی بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔ جو کشمیری لڑائی لڑ رہے ہیں وہ سیاسی طور پہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی سیاسی حمایت کس انداز میں کر رہے ہیں۔ آپ کو سیاسی حمایت کس انداز میں کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری جو اسٹریٹجیز رہی ہیں
اس حوالے سے وہ بہت کارآمد نہیں رہی ہیں. ہم ڈپلومیٹکلی بہت کمزور رہے ہیں, ہم پولیٹیکلی بہت کمزور رہے ہیں. ہم نے وہ چیزیں کی ہیں جس سے دنیا کا نیریٹو مطمئن نہیں ہو رہا. آپ نے دنیا کو مطمئن کرنا ہے, آپ نے دنیا کو باور کرانا ہے جدوجہد کے حوالے سے. آپ دیکھیں نہ OIC اس طرح کا اپنا رول پلے کرتی ہے, نہ اسلامی کنٹریز اپنا رول پلے کرتی ہیں. اقوام متحدہ پاکستان کو اپنی ایک نیشنل پالیسی آن کشمیر بنانے کی ضرورت ہے, اور نیشنل پالیسی آن کشمیر جب بنائیں تو وہ صرف سیاستدان نہ بنائیں, اس میں آپ بلائیں دوسرے لوگوں کو, اس میں آپ ایک نیشنل پالیسی ہماری ہونی چاہیے کہ ہمیں نے 60-70 سال میں جو ہماری کشمیر پالیسی رہی ہے وہ کتنی کامیاب رہی ہے, کتنی اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے, کشمیریوں کی جدوجہد کو ہمیں کس انداز میں اس کی حمایت کرنی چاہیے. اور یہ جو تحریک ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی کی حمایت کریں نہ کریں, اس طرح کی جو اپنے حقوق کی جدوجہد ہوتی ہے وہ کبھی ناکامی سے ہمکنار نہیں ہوتی, اور یہ تاریخ سے ثابت ہوا ہے. صحیح. ہلالی صاحب, عالمی سطح پر ہماری لابی بھی تو کمزور ہے. بھارتی لابی آپ دیکھیں ہر جگہ پر سٹرونگ نظر آتی ہے. کشمیر کے معاملے کو آپ دیکھیں, جس طرح ڈپلومیٹکلی بات کرتے ہیں مظہر عباس صاحب, ہم کمزور ہیں سفارتی لحاظ سے. ایکچولی آپ کا پبلک ریلیشنز بہت خراب ہے, اور آپ کی پاپولیرٹی خاصی گر گئی ہے, اس لیے کہ آپ نے جو حماقتیں کرتے رہے ہیں, ایکسٹریمسٹ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, ایکسٹریم آرگنائزیشنز یہ وہ. ہمارا ایکچولی ہم اتنا وہ نہیں کرتے رہے ہیں, مگر محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ہمارے ساتھ کبھی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے ان کا. دیکھیے کہنے کی جو مظہر نے کہا میں بالکل اگری کرتا ہوں, انڈیپینڈنٹ پیپل کشمیر پالیسی پہ لے آئیں, انڈیپینڈنٹ پیپل. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس وقت خدا کے لیے پولیٹیسائز اور پبلسائز کرنا چاہیے اس چیز. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2001 پہ جب میں اپنے کریڈینشلز پیش کر رہا تھا اٹالین پریزیڈنٹ کے ساتھ, میں نے اسے کہا تھا, میں نے کہا صدر صاحب بات اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک زبردست کوز ہے مگر ہم کامیاب نہیں ہوئے, اٹلی میں بھی کامیاب نہیں ہوئے لوگوں کو کہنا کہ بھائی کشمیر کیا ہے. تو کیا ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ میں جا کے لوگوں کو باتتا ہوں, تھنک ٹینکس کو بات کرتا ہوں, کہتا ہے ہیو یو ایور بین ڈاؤن ٹو دا گراس روٹس. مانے آپ نیچے تک گئے ہیں, وہ لوکل لیولز تک گئے ہیں, ان لوگوں سے ملے ہیں, ان سے بات کیا ہے, ان کو کشمیریوں سے ملایا ہے, ان کو مٹیریل دیا ہے. میں نے اس کو دیکھتے رہا, میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو وہ ایم پیز اور ایم این ایز پہ پھرتا رہتا ہوں. تو کہنے لگا گو ڈاؤن ٹو دا روٹس, اور وہ آپ کے پبلسٹی کریں گے, اور ایک دفعہ وہ کنونس ہو جائیں تو اس ملک میں بہت بڑی ہو. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ, نیو پرسپیکٹیوز ہمارے چینج ہونے چاہیے. اور دوسری بات, یہ ریوولٹ جو ہے کشمیر میں یہ انڈیجنس ہے, اس کو انڈیجنس رہنے دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی والنٹیئرز جائے, ہاں ان کو ہر لحاظ سے مدد کریں, کہو مت میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں, میں ان کو فائنینشیل بھی کروں گا, مٹیریل بھی کروں گا, مگر میں کہوں گا نہیں, مگر میں ایک چیز نہیں کروں گا, ان کے پاس کافی لوگ ہیں لڑنے کے لیے, اس پورے سٹرگل کو انڈیجنس رہنے دیں. صحیح. علی محمد خان صاحب. دیکھیں یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. میرا یہ دل, میرا ایمان ہے کہ کشمیر پاکستان کا انشاءاللہ حصہ بنے گا, اور جلد بنے گا. اور ہمیں سب سے دیکھیں زندگی میں آپ کو وہی چیز ملتی ہے شازیہ صاحبہ جس پہ آپ بلیو کرتے ہو, اور میرا اس پہ بلیو ہے کہ ہمارے بچوں کی نہیں, ہماری زندگی میں انشاءاللہ سری نگر پہ پاکستان کا سب زلالی پرچم لہرائے گا. لیکن اس کے لیے 2-3 4 کام کرنے ہیں. سب سے پہلی جو ہلالی صاحب نے بات کی ہے, میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے, میں ہمیشہ کشمیر کے کسی پروگرام میں آدھی رات بھی چلا جاتا ہوں جو مجھے بلاتے ہیں. دیکھیں کشمیر کے ایشو کو آپ نیچے لیول تک لے کے آئیں, آپ نیشنل ڈسکورس بنائیں, آپ اس کو پولیٹیکل سلوگن بنائیں. آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہماری 3-4 بڑی پارٹیز, میری جماعت ہے, میاں صاحب کی ہے, زرداری صاحب کی ہے, اور جو چھوٹی جماعتیں اور ہیں, وہ اپنے ٹاپ 10 نہیں ٹاپ 5 ایجنڈاز میں ڈالیں اور عوام سے کشمیر پہ ووٹ لیں. اور عوام کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ صرف حکومتوں پہ نہ چھوڑیں. ہمارا بہت بڑی طاقت ہمارا جو ہے, ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا انٹلیکچوئل کلاس ہے, جس میں
مظہر صاحب, مظہر بھائی جو بیٹھے ہیں, ان جیسے لوگ آتے ہیں, اور ایکسپیٹریٹ پاکستانیز. آپ فیس بک پہ جائیں, آپ ٹویٹر پہ جائیں, روزانہ اپنے 5 وقت کی نماز کے ساتھ یہ اپنے ایمان کا حصہ بنائیں کہ میں نے کم از کم آج ایک میسج پوری دنیا میں اپنے فیس بک اور ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا میں پھیلانا ہے کشمیر کے لیے. سو ملٹیپلائی دیٹ وتھ کرورز, اور دنیا میں ایک طوفان آپ برپا کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات, جو بھی حکومت ہو, آج میاں صاحب کی ہے, کل شاید ہماری ہو, اللہ کرے ہماری ہو, لیکن ہمیں ویکنس شو نہیں کرنی چاہیے. ہم نے برہان وانی صاحب جو شہید ہوئے ہیں, ان کے بعد جو پیلٹ گنز کے ساتھ جو انڈیا نے آپ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی, جب انہوں نے کشمیر میں مسلمانوں کی آنکھیں چھلنی کر کے اور ان کے چہرے زخمی کر کے آپ کو اب زبردست آپٹکس دی, آپ نے دنیا میں اس کو کیش نہیں کر سکے, نہ کلبھوشن کو کیش کیا اور نہ کشمیریوں کے بیچاروں کے وہ چھلنی چہرے دنیا کو دکھا سکے. وہ کیوں؟ دیکھیں آپ کے فورن امبیسڈرز, فورن مشن جو ہے وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہلالی صاحب جیسے لوگوں کو آج بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں جن میں جذبہ ہے, نوجوانوں سے زیادہ ان میں جذبہ ہے, لے جائیں ان کو. صحیح. مظہر عباس صاحب ایک آخری سوال, مظہر عباس صاحب ایک آخری سوال. آپ دیکھیں کشمیر کمیٹی کو جو چیئر کر رہے ہیں, دوسرے معاملات میں بہت آگے آگے نظر آتے ہیں, لیکن کشمیر کے معاملات پر سوائے اپنے تقریروں میں 2-4 الفاظ کے ان کا پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آتا, تو اس عہدے کو, اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے پھر. دیکھیں ہماری کوئی قومی پالیسی ہے نہیں. بعض ایشوز کے اوپر آپ کی قومی پالیسی بائی پارٹیزن پالیسیز ہونی چاہیے, جو ہماری بدقسمتی سے نہیں رہی ہے. ہم اور آج کی سچویشن میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے. کشمیر کمیٹی کو ریویو کریں, کشمیر کمیٹی کو محض پارلیمنٹری کمیٹی نہ رہنے دیں. بالکل. کشمیر کمیٹی کے اندر آپ فورن ڈپلومیٹ رکھیں, آپ اس طرح کے لوگ رکھیں, اور اس کی باقاعدہ آپ ریگولرلی مانیٹر کرتے رہیں کہ کشمیر کمیٹی کر کیا رہی ہے, کشمیر کمیٹی کہاں جاتی ہے جا کر, کیونکہ یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے فرض کریں اگر آپ 3 سال کا ہدف کرتے ہیں تو 3 سال میں کوئی 2 ملک تو ہوں جو آپ کے ساتھ آ کے اس ایشو کے اوپر بالکل آپ سے کنونس ہو اور آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. اگر ہم یہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو یہ بحیثیت ریاست ہماری ناکامی ہے, بحیثیت حکومت ہماری ناکامی ہے, اور بحیثیت قوم ہماری ناکامی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. باز صاحب ہمارے ساتھ تھے, ظفر ہلالی صاحب, علی محمد خان صاحب, میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.